हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दारुल हुकूमत के बारे में बताने वाला हूं कि जिसने सल्तनतों का जवाल देखा, हमले सहे, खाना जंगियां बर्दाश्त की, गैर मुल्की कब्जे झेले और सियासी इनकलाबात से गुजरा, मगर इसके बावजूद आज भी हर रोज जिंदगी से भरपूर दिखाई देता है। एक ऐसा शहर जहां से कभी कदीम तिजारती रास्ते मशरिक और मगरिब को जोड़ते थे, जहां बर्फपोश पहाड़ लाखों इंसानों की हिफाजत करते हैं और जहां हर गली हजारों साल पुरानी कहानी सुनाती है। दुनिया के ज्यादातर लोग इस शहर को सिर्फ खबरों और जंगों की वजह से जानते हैं, मगर क्या हो कि अगर ये खबरें इसकी पूरी कहानी ना बताती हो। तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ काबुल शहर में, जो कि अफगानिस्तान मुल्क का दारुल हुकूमत है। और आज मैं आपको इस शहर का वो रुख दिखाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। गहमा गहमी वाले बाजारों से लेकर तारीखी मोहल्लों तक, रोजमर्रा जिंदगी से लेकर छुपे हुए सकाफती खजानों तक, ये सफर आपको बताएगा कि काबुल आज भी अफगानिस्तान का दिल क्यों है। और यकीन करिए कि वीडियो के आखिर तक आप इस शहर को एक अलग ही नजर से देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, काबुल एक वादी में वाक़या और बुलंद पहाड़ों से घिरा हुआ, सतह समंदर से तकरीबन 6000 फुट की बुलंदी पर आबाद है। जैसे ही कोई यहाँ पर पहुँचता है, एक चीज फौरन नजर आती है और वो है यहाँ का शानदार कुदरती मंजर। बुलंदो बाला पहाड़ तकरीबन हर तरफ से शहर को घेरे हुए हैं, जिसने सदियों से काबुल की पहचान बनाई। तकरीबन 5 मिलियन की आबादी के साथ काबुल न सिर्फ अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है, बल्कि सबसे बड़ा शहर भी है। ये मुल्क का सियासी, माशी और सकाफती मरकज है जो हर कोने से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। रोजाना हजारों लोग इसकी गलियों, बाजारों, स्कूलों, दफ्तरों और मोहल्लों में चलते फिरते हैं और एक ऐसी तवानाई पैदा करते हैं जो कभी रुकती नहीं है। मगर काबुल सिर्फ एक जदीद दारुल हुकूमत से कहीं ज्यादा है। मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ये शहर तकरीबन 3500 साल से आबाद है, जो इसे इस खित्ते के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में से एक बनाता है। तारीख के दौरान काबुल मशहूर शहर रेशम पर एक अहम मुकाम पर वाक़या रहा है। ये वही कदीम तिजारती नेटवर्क था जो एशिया, मशरिक वस्ता और यूरोप को एक दूसरे से जोड़ता था। सदियों पहले हिंदुस्तान, फारस, वस्ती एशिया और चीन के दरमियान सफर करने वाले ताजर अक्सर काबुल में रुकते थे। ये मुसाफिर अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि नए ख्यालात, जुबानें, रस्मो रिवाज और सकाफतें भी लाते थे। वक्त के साथ साथ ये शहर एक ऐसा मरकज बन गया जहां मुख्तलिफ तहजीबें मिलती और एक दूसरे को मुतासिर करती। आज भी ये तारीखी विरसा नुमायां तौर पर नजर आता है। काबुल के मुख्तलिफ हिस्सों में चलें तो एक वाज़िया तज़ाद दिखाई देता है। जदीद इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और मसरूफ कारोबारी इलाके, पुराने मोहल्ले साथ साथ मौजूद हैं जहां रिवायती तर्ज तामीर आज भी जिंदा है। ये शहर ऐसा महसूस होता है जहां मुख्तलिफ दौर एक साथ सांसें ले रहे हों। जब आप काबुल के मशहूर बाजारों में कदम रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ रोजमर्रा जिंदगी को हकीकत में चलाता क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि ये शहर हर आने वाले को क्यों अपना गर्विदा बना लेता है। जरा तसव्वुर करें, एक बाजार में दाखिल हो जहां बादाम, पिस्ते, किशमिश और ताज़ा रोटी की खुशबू दुकानों को देखने से पहले ही फिजा में फैल जाती है। एक ऐसी जगह जहां दुकानदार फख्र से वो माल दिखाते हैं जो नस्लों से यहाँ पर बिकता आया है। जैसे ही सूरज की पहली किरण काबुल के गिर्द मौजूद पहाड़ों को छूती है, शहर आंख खोलना शुरू कर देता है। दुकानदार अपने शटर उठाते हैं, रेडी वाले अपनी रेडियां तैयार करते हैं और हजारों लोग एक और मसरूफ दिन का आगाज करने के लिए घरों से निकल पड़ते हैं। कुछ ही घंटों में बाजार हरकत, गुफ्तगू और कारोबार से गूंजने लगते हैं। भाव ताओ, सलाम दुआ और रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त की आवाजें मिलकर एक ऐसी धुन बनाती हैं जो अफगान दारुल हुकूमत की जिंदगी की पहचान है। काबुल के बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं है बल्कि समाजी मरकज भी हैं।
جہاں خاندان خریداری کرتے ہیں، دوست ملتے ہیں اور نسلیں پرانی روایات آج بھی زندہ رکھتی ہیں۔ دوستو، کابل شہر میں جو سب سے پہلے آپ کو چیز متاثر کرے گی وہ ہے یہاں کا ڈرائی فروٹ۔ خشک میووں اور گریوں کی حیران کن قسمیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ افغانستان اعلیٰ معیار کی زرعی پیداوار کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کابل ملک کے اہم تجارتی مرکزوں میں سے ایک ہے۔ بادام، پستے، اخروٹ، کشمش، خوبانی اور انجیر سے بھرے بڑے بڑے تھیلے دکانوں پر سجے ہوتے ہیں جو ایک رنگین منظر بناتے ہیں اور مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ کو بھی اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ ان میں سے بہت سی اشیاء بیرون ملک بھیجی جاتی ہیں، مگر کابل کے رہنے والوں کے لیے یہ روزمرہ زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ڈرائی فروٹ کے علاوہ کابل کے بازار ہاتھ سے بنی اشیاء کی بھرپور دنیا پیش کرتے ہیں۔ روایتی افغان قالین یہاں کی سب سے مشہور اشیاء میں شامل ہیں۔ اپنے باریک ڈیزائن، فنکارانہ مہارت اور مضبوطی کی وجہ سے یہ قالین دنیا بھر میں سراہے جاتے ہیں۔ ایک اعلیٰ معیار کا قالین بنانے میں مہینوں کی محنت لگتی ہے اور کاریگر ہر ایک باریک تفصیل پر گھنٹوں صرف کرتے ہیں، مگر کابل شہر کے جذبے کو سب سے زیادہ شاید اس کی روٹی بیان کرتی ہے۔ شہر بھر میں موجود تندور سے بڑے روایتی نان تیار کیے جاتے ہیں جو افغان کھانوں کا اہم حصہ ہیں۔ یہ روٹیاں اکثر اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں جتنا غیر ملکی توقع کرتے ہیں۔ روزانہ تازہ پکنے والی یہ روٹیاں کھانوں، چائے اور خاندانی محفلوں کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اور ان کی خوشبو گلیوں میں پھیل کر ہر گزرنے والے کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کابل شہر کا سب سے مشہور کھانا کابلی پلاؤ۔ اکثر اسے افغانستان کا قومی کھانا سمجھا جاتا ہے، جو خوشبودار چاول، نرم گوشت، میٹھی کشمش اور گاجر کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے اور ملک بھر میں اسے بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ کابل کے بازاروں کی اصل خوبصورتی صرف ان میں بکنے والی اشیاء کی نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے موجود لوگ ہیں، دکاندار، کاریگر، روٹی بنانے والے اور وہ خاندان جن کی روزانہ کی محنت ان روایتوں کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کابل کی اصل کہانی نہ اس کی عمارتوں میں چھپی ہے اور نہ ہی اس کے بازاروں میں اور نہ ہی اس کی تاریخ میں، بلکہ اس کے لوگوں میں ہے، کیونکہ ہر گہما گہمی والی گلی، ہر گھر اور ہر روایت کے پیچھے ایک ایسی ثقافت موجود ہے جو بے شمار مشکلات کے باوجود بھی زندہ ہے اور آج بھی روزمرہ کی زندگی کو ڈھالتی ہے۔ افغان ثقافت سب سے قابل تعریف خصوصیات میں مہمان نوازی شامل ہے۔ کابل بھر میں مہمانوں کا استقبال ایک عزت اور ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ مہمانوں کا اکثر گرمجوشی سے استقبال کیا جاتا ہے اور انہیں چائے، خشک میوے، مٹھائیاں یا کھانا پیش کیا جاتا ہے، چاہے خاندان کی مالی حالت کیسی بھی ہو۔ بہت سے گھروں میں مہمان کو آرام دہ محسوس کروانا خود خاندان کی عزت اور کردار کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ موسیقی بھی ہمیشہ سے افغان ثقافت کا اہم حصہ رہی ہے۔ ملک کا سب سے مشہور موسیقی آلہ رباب ہے، جسے اکثر افغانستان کا قومی ساز کہا جاتا ہے۔ اس کی منفرد آواز صدیوں سے جشنوں اور ثقافتی تقریبات کا حصہ رہی ہے۔ ایک اور روایتی ساز دمبورا بھی ملک کے کئی علاقوں میں خاصا مقبول ہے۔ کابل کی روزمرہ زندگی میں کھیل بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ فٹ بال آج بھی یہاں پر مقبول ہے، مگر کرکٹ نے گزشتہ برسوں میں زبردست ترقی کی ہے۔ افغانستان کی قومی کرکٹ نے انٹرنیشنل لیول پر شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، جو ملک بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ دوستو، اس شہر کا ایک اور رخ بھی ہے جسے دنیا کا شاید کوئی اور شہر ٹکر نہیں دے سکتا، اور وہ ہے ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی اس کی تاریخ۔ کابل کی قدیم تاریخ عمارتوں، عظیم حکمرانوں اور ان حیرت انگیز کہانیوں کے گرد گھومتی ہے جنہوں نے کابل کو خطے کا سب سے اہم شہر بنا دیا ہے۔ آج کا کابل تضادات کا شہر ہے۔ ایک طرف مصروف سڑکیں نظر آتی ہیں جہاں گاڑیاں چلتی ہیں، دکانیں کھلی ہیں اور لوگ مشکلات کے باوجود اپنی روزمرہ زندگی جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے طرف وہ علاقے ہیں جو ابھی بھی دہائیوں کی ناانصافیوں سے سنبھل رہے ہیں، جہاں بحالی کا عمل سست ہے مگر جاری ہے۔
یہ تضاد صرف ظاہری نہیں بلکہ یہ ایک ایسے شہر کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جو مشکل اور امید کے درمیان زندگی گزار رہا ہے۔ کابل ہر صبح ایک نئے عزم کے ساتھ آنکھیں کھولتا ہے، ملازمین دفتر کی طرف، طلبہ اسکول اور یونیورسٹیز کی طرف، اور کاروباری حضرات ایک اور مصروف دن کی امید کے ساتھ اپنی دکانیں کھولنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نقل و حمل کا نظام روزانہ ہزاروں مسافروں کو شہر کے اس کونے سے اس کونے تک لے جاتا ہے، وادیوں اور پہاڑوں میں پھیلے محلوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ کابل کی معیشت زیادہ تر چھوٹے کاروبار، تجارت، خدمات اور مقامی بازاروں پر چلتی ہے۔ ریڑھی والے روزمرہ کی ضروریات بیچتے ہیں، خاندانی دکانیں پورے گھر کا سہارا بنتی ہیں، اور بازار آج بھی شہر کی معیشت کا دل ہے۔ بہت سے رہنے والوں کے لیے زندگی کا سہارا سخت محنت، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا اور مضبوط سماجی تعاون پر ہے۔ تعلیم بھی کابل کے مستقبل کا ایک اہم حصہ بنتی جا رہی ہے، مگر کابل کی سب سے بڑی طاقت اس کے اداروں یا ڈھانچے میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں میں ہے۔ یہاں کے رہنے والوں نے زندگی کی مشکل ترین حالتیں دیکھی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ہمت، صبر اور قوت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ خاندان ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ہمسائے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور غیر یقینی حالات میں بھی کمیونٹی کا رشتہ مضبوط رہتا ہے۔ اس دوران کابل کی نوجوان نسل امید اور خواہشات کی ایک نئی لہر کی نمائندگی کرتی ہے۔ بہت سے نوجوان ڈیجیٹل دنیا سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، نئی مہارتیں سیکھ رہے ہیں، عالمی رجحانات سے جڑ رہے ہیں، اور ایک ایسے مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں جہاں افغانستان زیادہ مستحکم، زیادہ ترقی یافتہ اور دنیا کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی یہ خواہشات شہر میں ایک خاموش تبدیلی کی بنیاد رکھ رہی ہیں۔ آخر میں دوستو بات کرتے ہیں کابل کی رات کی، ایک بالکل مختلف دنیا۔ جیسے ہی سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتا ہے، شہر کا رنگ بدل جاتا ہے، پہاڑیوں پر روشنیاں جلنے لگتی ہیں، گلیاں پرسکون ہو جاتی ہیں، اور محلوں میں ایک نرم سی خاموشی پھیل جاتی ہے۔ ان لمحوں میں کابل تقریباً وقت سے باہر محسوس ہوتا ہے، جیسے یہ کسی تاریخ کے بوجھ اور کل کی امید کے درمیان سانس روک کر کھڑا ہے۔ تو جب بھی آپ کابل کے بارے میں سوچیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف خبروں یا تاریخ کی کتابوں میں بند کوئی شہر نہیں، یہ حقیقی لوگوں کی حقیقی مشکلات اور حقیقی خوابوں کی سرزمین ہے، اور ایک ایسا شہر جس نے صدیوں کی تبدیلیاں برداشت کی اور آج بھی ہر روز اپنی کہانی لکھ رہا ہے۔ اور شاید سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ کابل پہلے کیا تھا، بلکہ یہ ہے کہ یہ آگے کیا بنے گا۔ تو دوستو اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔